सच्चियां मोहब्बतां अज़ अमराहा शेह। किस्त नंबर 12। ड्राइंग रूम में सब एक दूसरे को रिश्ता तय होने पर मुबारक दे रहे थे जब आसाम का मोबाइल बजा। जहान कॉलिंग देखते ही वो मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकला। एक ही मिनट हुआ होगा जब आसाम दौड़ता हुआ वापस आया, घबराया सा, आंखें जब से सुर्ख थी। पापा, जहान की कॉल आई है, सिमल सीढ़ियों से गिर गई है, भाई भी अस्पताल में है, जल्दी चलें, पता नहीं क्या होगा। जहान रो रहा था। आसाम की आवाज़ जब्त से भारी हो गई थी। हमदानी साहब जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। अस्पताल पहुंचते ही सिमल को इमरजेंसी में ले जाया गया। गस्सान नढाल सा बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। जहान ने हमदानी साहब को कॉल करके बताया, वापस मोबाइल पैंट की जेब में डाला, फिर मुड़कर अपने बड़े भाई को देखा जो बच्चों की तरह दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए माथे पर टिकाए रो रहे थे। जहान ने पहली बार गसान को रोते हुए देखा था। जहान कदम कदम चलता बेंच पर साथ बैठ गया। गसान भाई, ठीक हो जाएगी वो। अगर इसे कुछ हो गया जहान, तो तुमने देखा कैसे खून पानी की तरह बह रहा था। पता नहीं कब से गिरी पड़ी हुई थी। गसान रुंधी हुई आवाज में कह रहा था। जहान अपने भाई के गले लगकर तसल्ली देने लगा। कुछ ही देर में हमदानी साहब के साथ सब आते नजर आए। कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है? गसान कैसे गिर गई, बताओ ना, रजिया बेगम रोते हुए पूछने लगी, जिसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। कुछ भी कहे बगैर वो अपने हाथों को देखने लगा, जहां सिमल के खून से हाथ सुर्ख थे। आसाम जहान के गले लगा, होंठ पीछे आंसू बहा रहा था, जबकि जरम बेंच पर ईमान के पास बैठा था, बच्चों की तरह बार बार आंखें मसल रहा था। ईमान को सिमल पर आज फिर रश्क आया। वो खुशनसीब थी कि माँ बाप के साथ सारे भाई इससे इतनी मोहब्बत करते थे। ईमान अपनी फैमिली के साथ आई थी। अब इसके घर से नया नया रिश्ता जुड़ा था। ये डॉक्टर बता क्यों नहीं रहे अभी तक? सिमल कैसी है भाई, आप पूछे ना, आसाम ने बेचैन सा होकर बोला। जब डॉक्टर बाहर आए, गसान आसाम तेजी से डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर, कैसी है हमारी बहन? घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सीढ़ी का कोना लगने की वजह से खून ज्यादा बह गया था, हाथ की हड्डी भी मुतासिर हुई है। ख्याल रहे कोई ऐसी बात ना हो इनके सामने जिस पर दिमाग पर असर पड़े। डॉक्टर गसान का कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गए। सब ने शुक्र की सांस ली। यही काफी था कि वो ठीक है। पापा, क्या पहले मैं मिल लूं सिमल से? गसान इन्हें अंदर जाते देखकर जल्दी से बोला। हमदानी साहब ने इसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। गसान अंदर आया। सामने ही अस्पताल के बेड पर आंखें मूंदे पड़ी थी, सर पर पट्टी, जर्द चेहरा आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। सिमल को यूं देखकर इसने कर्ब से आंखें बंद करके खोली। गसान कदम कदम चलता बेड के करीब आया। इसके सर पर हाथ रखते ही सिमल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा। भाई, सिमल की आवाज बहुत हल्की थी। गसान ने झुककर इसका माथा चूमा। भाई, दादी, अभी कुछ मत सोचो, तुम ठीक हो जाओ पहले। गसान इसका हाथ पकड़कर वहीं बैठकर इसे देखने लगा, पर जहन कहीं और ही था। थोड़ी देर में दरवाजा खोलकर सब अंदर आए। गसान गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। सिमल, मेरी बच्ची, रजिया बेगम रोते हुए मिल रही थी। रजिया, क्या कर रही हो? बच्ची को परेशान कर रही हो? हमदानी साहब ने टोका। सिमल ने सबको देखा, पर दादी इसे कहीं नजर नहीं आई। दादी घर पर ही हैं। जहान सपाट लहजे में इसे देखकर बोला। कुछ ही देर में ईमान और इसकी अम्मी हमना अप्पी के साथ अंदर आई। कैसी हो अब? इफ्रा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हूँ, सर में दर्द हो रहा है, सिमल नकाहत से बोली। आराम करो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। अपने भाई और दोस्त की शादी की तैयारी भी तो तुमने ही करनी है ना, अकलौती नंजो हो, इफ्रा बेगम शरारत से कहने लगी। सब हंस दिए। सिमल ने अपने भाई को फिर ईमान को देखा। दोनों साथ खड़े वाकई ही अच्छे लग रहे थे। सिमल की नज़र हमना आपी पर पड़ी तो एकदम अरहान याद आया। इन्हें तो पता ही नहीं होगा मेरा, सिमल सोचती हुई उदास हो गई। गसान ईमान की फैमिली को पार्किंग तक छोड़ने आया। ईमान गसान को कनखियों से देखने लगी, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, आंखों में अभी तक लाली थी। ईमान ने पहले अपनी अम्मी और बहन को देखा जो बातें करती हुई जा रही थी। ईमान ने धीरे से गसान का हाथ थामा। गसान ने चौंक कर अपने हाथ को फिर इसे देखा जो सर झुकाए इसके साथ चल रही थी। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पकड़ मजबूत कर दी। गसान, आप परेशान मत हो, सिमल ठीक हो जाएगी, ईमान एकदम बोली। गसान ने दोबारा से देखा जो आज
جو آج اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ اوکے میڈم، ویسے ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ مبارک ہو ہونے والی مسز غسان۔ غسان ہلکا سا جھک کر سرگوشی میں کہہ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا، جو شرما کر خیر مبارک کہہ کر سر جھکا گئی۔ رات تک سمل کو ہسپتال سے گھر لے آئے تھے۔ غسان نے سمل کے گرد اپنے بازو کا حصار کیے لاؤنج میں آیا۔ دادی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، سمل کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمل غسان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی صوفے کے قریب آئی۔ بیٹھو سمل۔ ایک منٹ بھائی۔ سمل نے غسان کو روکا، پھر دادی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حال ہی پوچھ لیں، ہمت ہوتی بھی کیسے جب سب ان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ سمل آہستہ سے چلتی دادی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دادی، آپ نے جو کہا تھا وہ جھوٹ تھا نا؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، تبھی کہا نا یہ سب؟ سمل کی بات سنتے ہی لاؤنج میں کھڑے نفوس ساکت ہو گئے۔ ہمدانی صاحب نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا ہوا تھا ان کے پیچھے؟ ہمدانی صاحب سوچ کر رہ گئے۔ سمل اتنا کچھ ہونے کے باوجود آنکھوں میں امید لیے ان کے سامنے کھڑی وہی سب پوچھ رہی تھی۔ دادی کو وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں۔ سمل کچھ ہی گھنٹوں میں کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ سمل نے گردن موڑ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا، پھر چلتی ہوئی ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پاپا، دادی نے کہا میں اپنی ممی کی بیٹی نہیں ہوں۔ سمل کی آواز میں لرزش آئی۔ ہمدانی صاحب نے ہونٹ کھینچ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا، جبکہ رضیہ بیگم نے بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ غسان سب خاموشی سے کھڑے سن رہا تھا۔ سمل، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جاؤ غسان، چھوٹی بہن کو روم میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے، ہمدانی صاحب خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے۔ غسان نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تو سمل پلٹ کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ نہیں بھائی، مجھے جاننے کا حق ہے کہ میں سوتیلی ہوں، میں منحوس ہوں، میری ماں نہیں ہے۔ بھائی، مجھے سچ بتائیں پلیز، دادی نے جو کہا وہ سچ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ آپ میرے بھائی ہیں نا؟ سمل سسک پڑی۔ کب سے وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ غسان نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ شش، بس سمل، ایسے مت رو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں، میں رو نہیں رہی، یہ پتہ نہیں آنسو خود نکلے جا رہے ہیں، آپ ناراض مت ہوں۔ سمل نے جھٹ ہاتھ سے دونوں گال رگڑے، پر آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سمل کے لیے سچ بہت اذیت ناک تھا۔ جب اسے دیکھ کر رونے لگے۔ دادی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پر اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھ کر سمل کو اپنے گلے لگایا، جب ہمدانی صاحب تھکے تھکے قدم اٹھاتے اپنی ماں کے پاس آئے۔ ماں جی، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، میری بچی کو توڑ دیا آپ نے۔ ایسی بھی کیا نفرت تھی میری بچی سے؟ میری بچی اتنی سی لا کر آپ کو دی، بچپن سے آپ کے سامنے ہی رہی، پھر بھی ہمیشہ یہی سنتا آ رہا ہوں کہ لڑکی کی تربیت اچھی نہیں کی۔ میرے بیٹے بھی اس عورت کے ہاتھوں پلے ہیں، پھر آپ کو ان کی تربیت میں کمی کیوں نہیں نظر آتی؟ ہمدانی صاحب سر جھکائے بول رہے تھے، جب سے آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ غسان نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا پلیز، عصام، پاپا کو روم میں لے جاؤ۔ نہیں غسان، مجھے آج جاننا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کی اولاد سے اس قدر نفرت۔ وہ میری بھی اولاد ہے، اس کی رگوں میں وہی خون ہے جو آپ میں اور مجھ میں ہے۔ ہمدانی صاحب کہہ کر انہیں دیکھنے لگے، جو آنسو بہاتی سمل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سمل کو خون میں بے سدھ دیکھ کر بڑی شدت سے انہیں اپنی ساس کی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اپنے ہی بیٹے کی اولاد تھی وہ، اور اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ سب حیرت سے دادی کو دیکھنے لگے، جو سمل کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ سمل نے جلدی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما۔ نہیں دادی، ایسے مت کریں، مجھے نہیں جاننا، کچھ نہیں جاننا، یہ میری امی ہیں۔ سمل روتے ہوئے دوبارہ رضیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ اور میں دادی کی آواز سنتے ہی سمل رضیہ بیگم سے الگ ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ ہمدانی صاحب نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا بات ہے، یہ منہ کیوں ٹیڑھے میڑھے بنا رہی ہو؟ زرم روم میں آتے ہوئے بولا۔ پاپا نے کہا تم شادی میں نہیں جا سکتی۔ اف، اب میں کیسے ملوں گی؟ سمل آخری بات آہستہ سے بولی۔ زرم ہنستا ہوا قریب آ کر بیڈ پر لیٹا۔ اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے، پلیز زرم تم ہی سمجھاؤ نا۔ کیوں سمجھاؤں میں؟ اور یہ جو اتنا موٹا ہاتھ میں پلاسٹر ہے، اس سے کیسے جاؤ گی؟ سکون سے بیٹھو گھر پر، ویسے بھی شادی کے بعد تاریخ طے ہونی ہے، اس لیے بھائی اور ایمان بھابھی کی شادی میں چلی جانا۔ زرم روب جما کر بولا۔ سمل نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ مجھے پتا ہے، زیادہ فری مت ہو۔
اور جانا کیا؟ ہاں میرے بھائی کی شادی ہے، سمل تب کر بولی۔ چھپکلی کہیں کی، 1 سال بڑا ہوں تم سے، اب تو بدتمیزی کرنا بند کر دو۔ زرم مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھا کر بولا۔ سمل جو دوسرا تکیہ اٹھا چکی تھی زرم کی بات پر واپس رکھتی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سوری زرم۔ سمل سر جھکاتے ہی منمنائی۔ زرم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اوے چھپکلی ادھر دیکھ، زرم ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ سمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بری لگ رہی ہو یوں ٹسوے بہا کر، جڑواں نہ سہی پر بہن تو ہو نا میری، زرم نے اس کی ناک دبا کر کہا۔ سمل اس کی بات پر مسکرا دی۔ اچھا یہ لو پکڑو، مار لو، لیکن چہرے پر نہیں، ورنہ تمہارے ہینڈسم بھائی کو کوئی لڑکی لفٹ نہیں کروائے گی۔ زرم شوخ لہجے میں کہتا تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر ہلکے سے مار کر ہنسنے لگا۔ سمل پہلے گھورتی رہی، پھر خود بھی ہنس دی۔ مائیوں میں صرف رضیہ بیگم اور دادی گئی تھی آسام کے ساتھ۔ سمل یار بھائی کو دیکھو، لگ رہا ہے ابھی رو دیں گے بیچارے۔ سمل کے روم میں غسان، جہان اور زرم بیٹھے ہوئے تھے۔ جہان مووی لگا رہا تھا، سامنے ہی باؤل میں پاپ کارن اور 7 کوک کے کین رکھے تھے۔ زرم کی بات پر سمل اور جہان دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ غسان موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا جہاں ایمان کا ابھی تک رپلائی نہیں آیا تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ سمل ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے یار ایمان بھابھی سے ملاقات نہیں ہو سکی نا، زرم آنکھیں گھماتا ہوا بولا۔ ہاں یہ تو ہے، جہان کہا لگا کر بولا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور جانا کون سا مشکل ہے، بھائی کبھی بھی جا سکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سمل نے ہمیشہ کی طرح غسان کی سائیڈ لی۔ زرم صرف گھور کر رہ گیا۔ سدھر جاؤ تم، ورنہ سچ میں چھپکلی کی طرح دیوار پر چپکا دوں گا۔ کیا بھائی سن رہے ہیں نا؟ بہت بول رہے ہو، میرے سامنے میری بہن کو دھمکیاں دے رہے ہو، بھول گئے ہو وہ ڈبکیاں، یا پھر یاد دلاؤں؟ غسان گھورتے ہوئے بولا۔ زرم اپنے ساتھ ہوا ظلم یاد کر کے جھرجھری لے کر خاموشی سے LCD کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ سمل کو ہنسی آنے لگی۔ ڈرپوک، آہستہ سے کہہ کر وہ بھی مووی کی جانب متوجہ ہوئی جو شروع ہو رہی تھی۔ ہمنا بھابھی کیا ہوا؟ ارحان؟ وہ بھائی کے سسرال والے نہیں آئے؟ ارحان نظر دوڑاتا پوچھنے لگا، جو اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ آئے ہیں غسان کی والدہ، دادی اور بھائی، لیکن صرف ایمان کی دوست نہیں آئی۔ کیوں؟ نہیں مطلب اچھا ٹھیک ہے، ارحان کہتے ہی تیزی سے اپنے بھائی کی طرف بڑھا، ورنہ پھنس جاتا، جبکہ ہمنا بھابھی کھلکھلا کر ہنس کر کچھ سوچتی اپنی ساس کی جانب بڑھ گئی۔ ایمان کپڑے چینج کر کے واش روم سے نکلی جب اس کا موبائل بجا۔ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر غسان کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مسکرا کر یس کرتی کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم، ایمان مسکرا کر بولتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیا کہہ رہی ہو؟ غسان بیڈ پر لیٹا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ایمان نے اس کے پوچھنے پر ٹائم دیکھا، پھر بولی، اتنی رات کو میں سوتی ہوں۔ ارے واہ کیا اتفاق ہے، میں بھی سوتا ہوں، غسان چڑھ کر بولا، پر دوسری طرف ایمان ہنس دی۔ اچھا پھر گڈ نائٹ، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، بہت جلد آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر بتاؤں گا، دیکھا جائے گا، ایمان اترا کر بولی۔ چلو ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہمدانی صاحب نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھ کر پوچھا، جو غصے سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہونا کیا ہے، کب سے ضد لگائے بیٹھی ہے سمل کے مجھے بھی ساتھ چلنا ہے، روکا بھی ہے پر نہیں، لہنگا پہنے کھڑی ہے، اتنی مشکل سے تو قمیض پہنی ہے۔ رضیہ بیگم غصے میں اپنے شوہر کو بتانے لگیں، جو سنتے ہی مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے، جانے دو، پلاسٹر ہی ہے۔ نہیں جی، صرف پلاسٹر نہیں ہے، سر پر بھی زخم ہے، پٹی اتار کر روئی پر سنی پلاسٹ لگا کر خود ڈاکٹر بن گئی ہے۔ آپ جا کر روکیں اسے، زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ پر نہیں، چین کہاں اس لڑکی کو، شام کو ہی سر پکڑے بیٹھی تھی کہ درد ہو رہا ہے۔ اوف امی کیا ہو گیا؟ ہم ہیں نا، ویسے بھی جنگ پر تھوڑی جا رہے ہیں۔ غسان دروازے کے پاس کھڑا کہتے ہی اندر آیا۔ تم تو بات ہی مت کرو، تمہاری شہ پر پھیلی ہے، ورنہ مجال ہے جو تیار ہوتی۔ اگر بعد میں میرے سامنے سر درد کا کہا تو اچھا نہیں ہوگا، سنبھالنا اپنی بہن کو خود ہی۔ رضیہ بیگم غسان کو دیکھ کر شروع ہو چکی تھی۔ غسان نے مدد طلب نظروں سے اپنے پاپا کو دیکھا، جیسے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ 1 منٹ، امی کال آ رہی ہے۔ غسان موبائل کان سے لگا کر باہر نکلتا چلا گیا۔ رضیہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ ہمدانی صاحب مسکرا کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ زرم کیسی لگ رہی ہوں؟ سمل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنا جائزہ لے رہی تھی جب زرم اس کے روم میں آیا۔ زرم بتاؤ نا۔ یار ابھی چپ رہو، میرا موبائل نہیں مل رہا کہیں بھی،
زرم کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر سمل نے مڑ کر اسے دیکھا، جو تیار ہو کر کسی افسر کی طرح موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ سمل کافی دیر کھڑی اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ زرم کو جب موبائل نہیں ملا تو وہ باہر جانے لگا۔ رکو زرم، سمل کی آواز پر اس نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، پر تمہارا موبائل میرے پرس میں ہے، سمل سکون سے بولی، پھر شیشے کی طرف پلٹ کر خود کو دیکھنے لگی۔ زرم تو سلگ کر رہ گیا۔ یو ایڈیٹ، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ زرم نے بیڈ پر پڑے پرس پر اپنا موبائل نکالا۔ کیوں بتاتی؟ تم نے میری بات کا جواب دیا تھا، سمل ناک چڑھا کر بولتی زرم کو اور جلا گئی۔ موٹی چھپکلی لگ رہی ہو پوری۔ زرم تپ کر بولتا روم سے نکل گیا۔ سمل نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ کیا میں سچ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ سمل سوچ میں پڑ گئی۔ جہان، یار بال ٹھیک لگ رہے ہیں نا؟ آسام لاؤنج میں آتے ہوئے پوچھنے لگا، جو تیار بیٹھا سنیپ بنا رہا تھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں جی، رانی کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا، جو آج اداسی سی کھڑی تھی۔ جہان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رانی بول پڑی تھی۔ تم سے پوچھا تھا میں نے، جہان کہا لگانے لگا، جبکہ آسام نے اسے گھورتے چبا چبا کر پوچھا۔ نہیں جی، آپ اچھے لگ رہے تھے اس لیے کہہ دیا، رانی نظریں جھکا کر کہتی شرما کر بھاگی۔ جہان پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو گیا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، رک بتاتا ہوں۔ آسام نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ کر صوفے سے نیچے گرایا، پھر دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی پاپا کو کہتا ہوں، تیسری بہو مل گئی ہے۔ جہان نیچے بیٹھ کر ہنستے ہوئے بولتا چلا گیا۔ آسام نے ٹیبل پہ رکھا پانی سے بھرا جگ اٹھایا اور سارا اس پر الٹ دیا۔ جہان سن ہو گیا، ہوش میں تب آیا جب آسام ہنستا ہوا باہر نکلا۔ آسام، آج قتل ہو جائے گا مجھ سے، پاپا سے آج ہی بات کرتا ہوں۔ جہان پیچھے جانے لگا، پر رک کر پیر پٹک کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، ورنہ بھائی سے اسی کی شامت آ جانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ایمان سمل سے ملتے ہوئے پوچھنے لگی، جس کی نظریں پورے بینکویٹ ہال میں گھوم رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے، ورنہ۔ سنا اماں جی، درد ہو رہا ہے پر نہیں سنتی کہاں ہے؟ رضیہ بیگم کی آواز پر دونوں نے گردن گھما کر انہیں دیکھا، جو سمل کی آخری بات سن چکی تھی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہاں ٹھیک ہو؟ ہاں چلو میرے ساتھ۔ دادی اور ایمان اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہی تھی، جو لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہی تھی، بس برے برے منہ بنا کر ساتھ چل رہی تھی۔ دادی اور ایمان اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستی اسٹیج کی جانب جانے لگی۔ جہان، تم کیوں اتنا چپ ہو؟ ارحان اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ سب لڑکے ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ ارحان کے پوچھنے پر سب نے جہان کی طرف دیکھا، جبکہ آسام مسکرانے لگا۔ کچھ خاص نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے کو، جہان بیزاریت سے کہتا موبائل نکال کر بیٹھ گیا۔ ارحان، بڑے لوگ ہیں، موڈی تو ہوں گے ہی نا، آسام نے جان کر اسے زج کرنے کے لیے کہا۔ تم سے بات کی ہے جو ہر کسی کے بیچ میں گھسنے لگ جاتے ہو، جہان غسان نے ٹوکا۔ جہان منہ بنا کر رہ گیا، اب کیا کہتا سب کے سامنے؟ غسان بیٹا، ذرا 2 منٹ بات سننا۔ رضیہ بیگم کی آواز پر سب نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ ارحان تو ان کے پیچھے کھڑی سمل کو دیکھ کر شوق میں چلا گیا، ہاتھ میں پلاسٹر، ماتھے پر سنی پلاسٹ، پیچھے کھڑی بری بری شکلیں بناتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ارحان کو پریشانی کے ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ غسان اٹھ کر ان کے سامنے جانے لگا، جو باہر کی جانب جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تبھی ارحان کو دیکھ نہ سکی۔ ارحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے پوچھے، ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا جب اذلان بھائی نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ اوہ اچھا، اذلان بھائی اتنا پوچھ کر دوسری باتیں کرنے لگے۔ اس کا مطلب تبھی نہیں آئی تھی، لیکن بھابھی یا ایمان کسی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ارحان سوچ کر رہ گیا۔ سمل غسان کے ساتھ اندر آ کر کونے والی ٹیبل پر بیٹھ گئی، جہاں کا رش کم تھا۔ سمل کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ایسے منہ مت بناؤ یار، میں ایمان کو بھیجتا ہوں یہاں، غسان کہہ کر چلا گیا، جبکہ سمل ابھی تک یوں ہی بیٹھی تھی۔ سمل نے موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگی جب کوئی سامنے آ کر بیٹھا۔ سمل نے سرسری سی نگاہ اٹھا کر دیکھی، پر دوبارہ نگاہ نہ جھکا سکی۔ سامنے ہی ارحان بیٹھا تھا، اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمل اس کے دیکھنے پر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، سمل نے آہستہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جہان سے ابھی ابھی پتہ چلا کہ تم سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ اف جہان بھائی بھی نا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، سارے امپریشن خراب کروا دیا۔ سمل بڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ جی وہ ذرا سا پاؤں پھسل گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مان لیا، ویسے میں سوچ رہا تھا اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں۔ کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے
اچھی بات ہے، سمل سٹ پٹ آ گئی۔ ارحان اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر گلا کھنگار کر بولا، خود سمجھدار ہو، لڑکا کیوں جاتا ہے اپنے پیرنٹس کو لے کر؟ ارحان کی بات سمجھتے ہوئے سمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔